बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशा बसीरत के यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। ज़ेर मुतालिया किताब का नाम है सीरत आले मोहम्मद, जिसके आखिरी चंद सफ़हात आज रीड किए जाएंगे और उसके बाद बतौफ़ीक़ परवरदिगार आलम ये किताब इख्तिताम पज़ीर होगी। आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हेडिंग है मेरे सामने पेज नंबर 299 पर, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारियल खलाइक़ अजमाइन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दुल्लाहि व रसूलिहि व हबीबिहि व सफ़ीये व हाफ़िज़े सर्रह व मुबल्लिग़े रिसाला सय्यदिना व नबीना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल मासूमीन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वअदल्लाहिल्लज़ी आमनू मिनकुम व आमिलुस सालिहाति। सूरह मुबारक नूर की आयत नंबर 55, जिसकी इब्तिदाई कलमात मैंने पढ़े और उसका तर्जुमा आपके सामने मैं मुकम्मल तौर पे बयान करूँगी। शुरू में पहले खुतबा था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन तक, फिर उसके बाद ताउस के बाद और आयत शुरू होती है सूरह मुबारक नूर की। तर्जुमा आपके सामने पेश कर रही हूँ। ए ईमानदारों, तुम में से जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और अच्छे अच्छे काम किए, इनसे खुदा ने वादा किया है कि वो उनको एक ना एक दिन रूए ज़मीन पर अपना नाइब मुकर्रर करेगा, जिस तरह उन लोगों को नाइब बनाया जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। और जिस दीन को इसने इनके लिए पसंद फरमाया, इस्लाम, इस पर इन्हें ज़रूर पूरी कुदरत देगा और इनके ख़ाइफ होने के बाद इनके हरास को अमन से ज़रूर बदल देगा कि वो इत्मीनान से मेरी ही इबादत करेंगे और किसी को हमारा शरीक ना बना लेंगे। पेज नंबर 300। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की मुनासबत से हमारी गुज़िश्ता बहस में आन जनाब अलैहिस्सलाम के बारे में थी और इस नशिस्त में भी हम इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में चंद मतालिब बयान करेंगे। आज हम तारीख़ी हक़ाइक़ पर रोशनी डालेंगे। जो लोग तारीख़ इस्लाम और मज़हब हक़हू के बारे में मालूमात नहीं रखते, इनका कहना है कि महदवियत का तसव्वुर इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के ज़माने से शुरू हुआ है। लेकिन मैं इन हज़रत की खिदमत में हक़ाइक़ पर मबनी कुछ बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। उनको बताना ये मकसूद है कि महदवियत का तसव्वुर कहाँ से शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है। कुरान और हदीस में महदवियत का तसव्वुर। सबसे पहले कुरान मजीद में बनी नौह इंसान को वाज़ेह अल्फाज में खुशखबरी दी गई है। हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने हर सूरत में तशरीफ़ लाकर यह आलमगीर इस्लामी हुकूमत तश्कील देनी है। इसके बारे में बहुत सी आयात कुरान मजीद में मौजूद हैं, आप उनका मुतालिया कर सकते हैं। लेकिन हम इन आयात में एक को नकल करते हैं। इरशाद इलाही होता है। सूरह अंबिया की आयत नंबर 105 है, पेज नंबर 301 पर। उसका उर्दू तर्जुमा मैं पढ़ रही हूँ। और हमने तो नसीहत तौरेत के बाद यकीनन ज़बूर में लिख ही दिया है कि रूए ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे होंगे। कुरान मजीद कह रहा है कि इस कायनात पर, इस ज़मीन पर हमेशा जालिम जागीरदारों वडेरों को कब्ज़ा नहीं रहेगा। इसी तरह तमाम मज़ाहिब ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ़ इस्लामी वाहिद इलाही मज़हब रह जाएगा। कुरान मजीद में इरशाद खुदाबंदी है। सूरह मुबारक तौबा आयत नंबर 33। तर्जुमा, वही तो वो खुदा है जिसने अपने रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चे दीन के साथ मबूस करके भेजा ताकि इसको तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचा मुशरिकीन बुरा माना करें। अब आते हैं अहादीस की तरफ। सवाल यह है कि आया पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में क्या इरशाद फरमाया है? क्या आपने कुछ फरमाया या नहीं फरमाया? अगर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में सिर्फ़ शिया रिवायात हैं तो फिर एतराज़ करने वाले अपनी जगह पर दुरुस्त कहते हैं। अगर ये मसला वाकई बहुत बड़ा मसला है तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ने ज़रूर कुछ ना कुछ फरमाया होगा। अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर बाकी तमाम इस्लामी फ़िरक़ों की नकल करदा रिवायात को भी तस्लीम करना चाहिए। सिर्फ शियों की रिवायात काफ़ी नहीं है। इन सवालात का जवाब वाज़ेह है। इत्तिफ़ाक़ से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बारे में सिर्फ शियों की रिवायात नहीं है,
بلکہ اہل تسنن کی روایات ظہور امام علیہ السلام کے بابت شیعوں سے زیادہ ہیں۔ پیج نمبر 302۔ اگر آپ ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو حقیقت حال ایسی ہی ہوگی۔ جس زمانے میں ہم قم المقدسہ میں زیر تعلیم تھے، اس دور میں دو اہم کتابیں منظر عام پر آئیں۔ ان میں سے ایک کتاب آیت اللہ صدر مرحوم کی تھی۔ یہ کتاب عربی زبان میں تھی اور اس کا نام المہدی رکھا گیا۔ اس میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جتنی بھی روایات نقل کی گئیں وہ سب اہل سنت کی کتب میں سے تھیں۔ اس کتاب کو پڑھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے مسئلہ مہدویت کے بارے میں اہل سنت کی روایات شیعوں سے زیادہ نہیں ہیں تو کم تر بھی نہیں ہے۔ دوسری کتاب منتخب العصر کے نام سے فارسی زبان میں تحریر کی گئی۔ آیت اللہ بروجردی نے حکم کے مطابق آقائے مرزا لطف اللہ صافی نے آیت اللہ بروجردی کے حکم کے مطابق آقائے مرزا لطف اللہ صافی نے تحریر کی۔ موصوف حوزہ علمیہ قم کے فاضل ترین نوجوان ہیں۔ آیت اللہ بروجردی نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے بارے میں ایک جامع کتاب تحریر کی جائے۔ چنانچہ اس نوجوان فاضل نے یہ کتاب لکھ ڈالی۔ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو زیادہ تر اہل سنت حضرات کی روایات نظر آئیں گی۔ میں نے روایت کے بارے میں بحث نہیں کرنی۔ میری بحث کا مقصد یہ ہے کہ آیا مسئلہ مہدویت تاریخ اسلام میں مؤثر ہے کہ نہیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس اہم موضوع کے بارے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہور کی خبر سنائی اور لوگوں کو بشارت دی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں عدل و انصاف کا دورہ ہوگا۔ گویا میرا بیٹا اسلامی اور الہی حکومت کو تشکیل دے گا۔ وہ گھڑی کتنی خوش نصیب گھڑی ہوگی، فرمایا مولا علی نے۔ پیج نمبر 303 پر یہ ہیڈنگ ہے، فرمایا مولا علی نے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں جو جملہ ارشاد فرمایا ہے، آیت اللہ بروجردی کے بقول یہ جملہ احادیث کی دوسری کتب میں تسلسل و تواتر کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ کمیل بن زیاد نجفی کہتے ہیں کہ امیر المومنین ابن ابی طالب نے میرا ہاتھ پکڑا اور قبرستان کی طرف لے چلے۔ جب آبادی سے باہر نکلے تو ایک لمبی آہ کھینچی اور فرمایا، دیکھو 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرا متعلم کہ جو نجات کی راہ پر برقرار رہے، اور تیسرا عوام الناس کا وہ گروہ کہ جو ہر پکارنے والے کے پیچھے ہوتا ہے۔ آپ نے یہاں اپنی تنہائی کا ذکر فرمایا ہے کہ کوئی بھی تو ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اسرار و رموز حاصل کرے اور میں اسے دل کی باتیں بتاؤں۔ اور پھر فرمانے لگے، ہاں یہ زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی۔ میں نے آپ کے سامنے عربی عبارت کا اردو ترجمہ پڑھا اور اب یہاں پر میرے سامنے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 147 موجود ہے، میں اس کا ترجمہ بیان کرتی ہوں۔ پیج نمبر 304۔ ہاں مگر زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہتی کہ جو خدا کی حجت کو برقرار رکھتا ہے، چاہے وہ ظاہر و مشہور ہو، خائف و پنہاں ہو، تاکہ اللہ کی دلیلیں اور نشانیاں مٹنے نہ پائیں۔ خداوند عالم ان کے ذریعے سے اپنی حجتوں اور نشانیوں کی حفاظت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ایسوں کے سپرد کر دیں اور اپنے ایسوں کے دلوں میں انہیں بو دیں۔ اب ہیڈنگ آ جاتی ہے، قیام مختار اور نظریہ مہدویت۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نظریہ مہدویت مختار ثقفی کے زمانے میں شروع ہوا ہے۔ مختار امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں سے انتقام لینا چاہتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب مختار بہت ہی اچھے دیندار اور مجاہد شخص تھے۔ مختار کو شروع ہی سے پتہ تھا کہ لوگ اس کی قیادت میں جہاد نہیں کریں گے، کیونکہ امام وقت حضرت زین العابدین علیہ السلام موجود تھے۔ جناب مختار نے جناب امام سجاد علیہ السلام سے رابطہ کر کے انتقام لینے کی اجازت چاہی، آپ خاموش رہے۔ شاید حالات اس امر کی اجازت نہ دیتے تھے۔ چنانچہ مختار نے مسئلہ مہدویت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور محمد بن حنفیہ فرزند امیر المومنین کا نام استعمال کیا۔ ان کا نام بھی محمد تھا۔ روایات میں آیا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسمہ اسمی، وہ میرا ہم نام ہوگا۔
مختار نے کہا اے لوگو، میں مہدی دوراں کا نائب ہوں جس کی پیغمبر اسلام نے بشارت دی تھی۔ جناب مختار ایک عرصے تک خود کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے نائب کے طور پر متعارف کرواتے رہے۔ پیج نمبر 305۔ اب سوال یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ نے مہدی آخر الزماں کے طور پر اپنا تعارف کروایا تھا؟ بعض مورخین کہتے ہیں کہ یزیدیوں سے انتقام لینے کے لیے انہوں نے اس قسم کا اعلان کیا، لیکن اس کی حقانیت پر ہمیں اب تک ثبوت نہیں مل سکا۔ جناب شہید مطہری نے جناب مختار ثقفی کے بارے میں ایک روایت پیش کی ہے، ورنہ مختار کی مجاہدت اور ان کی عظمت کی کوئی مثال ہی پیش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ شہدائے کربلا کے قاتلوں سے جس انداز میں اور جس طرح انتقام لیا وہ کوئی بھی نہ لے سکا، اس لیے ان کو مختار آل محمد بھی کہا جاتا ہے۔ اب ہیڈنگ ہے زہری کیا کہتے ہیں۔ ابو الفرج اصفہانی جو کہ اموی النسل مورخ ہیں اور شیعہ بھی نہیں ہیں، اپنی کتاب مقاتل الطالبین میں تحریر کرتے ہیں کہ جب زید بن امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کی خبر زہری کو ملی تو انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کے کچھ افراد جلدی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ ان کا مہدی علیہ السلام ظہور کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کا مسئلہ اس قدر مسلم تھا کہ جناب زہری کو جناب زید کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو ان کا ذہن فوراً جناب زید کے انقلاب کی طرف گیا، اور انہوں نے کہا کہ اہل بیت علیہم السلام کے انقلابی اور پرجوش نوجوانوں کو صبر کرنا چاہیے۔ انقلاب تو صرف ایک ہی آئے گا اور ایک ہی لائے گا، اور وہ ہے انقلاب مہدی علیہ السلام۔ اس انقلاب کو لانے والے حضرت مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے۔ میں زہری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ انہوں نے غلط کہا ہے یا درست۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک نہ ایک دن ضرور تشریف لائیں گے اور اپنے مشن و مقصد میں کامیاب و کامران ہوں گے۔ پیج نمبر 306۔ نفس زکیہ کا انقلاب لانا اور عقیدہ مہدویت۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کا نام بھی حسن تھا، ان کو حسن مثنیٰ کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے حسن۔ جناب حسن امام حسین علیہ السلام کے داماد تھے۔ فاطمہ بنت الحسین حسن مثنیٰ کی شریک حیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اس کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ چونکہ یہ شہزادہ ماں اور باپ کے لحاظ سے نجیب الطرفین تھا، اس لیے ان کو عبداللہ کے نام سے پکارا جانے لگا کہ وہ نوجوان جو خالص علوی اور خالص فاطمی ہے۔ عبداللہ محض کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم تھا۔ ان کا دور آخری اموی دور سے ملتا جلتا ہے، آپ اسے سن 130 ہجری کہہ سکتے ہیں۔ محمد بن عبداللہ محض بہت ہی دیندار اور شریف انسان تھے۔ اس پیکر اخلاق و شرافت کو نفس زکیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آخری اموی دور میں حسن سادات نے انقلابی تحریک شروع کی کہ یہاں تک عباسیوں نے محمد بن عبداللہ محض کی بیعت کی۔ حضرت امام صادق علیہ السلام کو بھی میٹنگ میں مدعو کیا گیا۔ آپ سے درخواست کی گئی کہ ہم انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن محض کی بیعت کریں، آپ بھی ایک جلیل القدر سید ہیں، ان کی بیعت کریں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آپ کا اس سے مقصد کیا ہے؟ اگر محمد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی خاطر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی حمایت بھی کریں گے۔ پیج نمبر 307۔ لیکن اگر وہ مہدی دوراں بن کر انقلاب لانا چاہتے ہیں تو وہ سخت غلطی پر ہیں، وہ مہدی نہیں ہو سکتے۔ میں ان کی اس حوالے سے تائید نہیں کروں گا۔ اگر کوئی حمایت کرے گا تو غلط فہمی کی بنا پر کرے گا، کیونکہ ایک تو ان کا نام محمد تھا، دوسرا ان کے کندھے پر تل تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ مہدی دوراں ہی ہوں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسئلہ مہدویت مسلمانوں میں اس قدر اہم اور ضروری تھا کہ جو بھی صالح شخص انقلاب لانے کی بات کرتا تو اس کو مہدی آخر الزماں علیہ السلام تصور کیا جاتا۔ چونکہ آقا نامدار حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی مسلمانوں کو خوشخبری دی تھی، اس لیے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات رچی بسی ہوئی تھی اور یہ تصور ان کی آمد تک رہے گا۔ یعنی اس بات پر سب مسلمان متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آخری حجت حضرت قائم آل محمد علیہ السلام نے ضرور بالضرور تشریف لانا ہے،
اور دنیا کو عدل و انصاف سے آباد کر دیں گے۔ منصور دمانقی کی شاطرانہ چال۔ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ عباسی خلفاء میں ایک خلیفہ مہدی ہے، یہ منصور کا بیٹا اور سلطنت عباسیہ کا تیسرا خلیفہ ہے۔ پہلا خلیفہ صفا، دوسرا منصور اور تیسرا منصور کا بیٹا مہدی عباسی ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ منصور نے اپنے بیٹے مہدی سے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کا پروگرام بنایا تاکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ پیج نمبر 308۔ چنانچہ حسب پروگرام اس نے اعلان کر دیا کہ اے لوگوں، جس مہدی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ میرا بیٹا مہدی ہے۔ مقاتل الطالبین کے مصنف اور دیگر مورخین نے منصور کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو مہدی آخر الزمان کہہ کر جھوٹ بول کر عوام سے خیانت کی ہے۔ ایک روز منصور کے پاس اس کا ایک قریبی دوست مسلم بن قتیبہ آیا اور منصور نے اس سے پوچھا کہ محمد بن عبداللہ محض کیا کہتے ہیں؟ مسلم نے کہا وہ کہتا ہے میں مہدی دورہ ہوں۔ یہ سن کر منصور بولا وہ غلط کہتا ہے، نہ وہ مہدی ہے اور نہ میرا بیٹا مہدی ہے۔ البتہ کبھی کبھار منصور لوگوں سے کہا کرتا تھا کہ محمد بن عبداللہ محض مہدی نہیں ہے بلکہ میرا بیٹا مہدی وقت ہے۔ مختصر یہ کہ پیغمبر اسلام کی روایات کی روشنی میں مہدویت کا تصور لوگوں میں عام تھا، اس لیے جب بھی کسی انقلابی نوجوان کو دیکھتے یا اس کا نام سنتے تو اس کو مہدی وقت تصور کرتے تھے۔ محمد بن عجلان اور منصور عباسی۔ مورخین نے ایک اور اہم واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ مدینہ کا ایک فقیہ محمد بن عجلان نے محمد بن عبداللہ محض کے پاس جا کر ان کی بیعت کی۔ بنو عباس شروع میں حسنی سادات کے حامی تھے، پھر مسئلہ خلافت پیش آیا اور یہ حاکم وقت ٹھہرے۔ انہوں نے برسر اقتدار ہوتے ہی حسن سادات کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ منصور نے محمد بن عجلان کو اپنے دربار میں بلوایا کہ تم نے عبداللہ محض کے صاحبزادے محمد کی بیعت کیوں کی ہے؟ اس نے حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ انہوں نے ہمارے دشمن کی بیعت کی ہے۔ پیج نمبر 309۔ مورخین نے لکھا ہے کہ مدینہ کے تمام فقہا جمع ہو کر منصور کے پاس آئے اور ابن عجلان کی معافی کی درخواست کی اور اس کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس کا بیعت کرنے میں کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے محمد بن عبداللہ کو مہدی دورہ سمجھ کر ان کی بیعت کی ہے۔ اس سے آپ کی دشمنی اور مخالفت کرنا مقصود نہ تھا۔ ان حقائق کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ مہدویت کس قدر اہمیت کا حامل مسئلہ تھا۔ ہم جب بھی تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا مسئلہ ہر دور میں مسلم رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر امام جب شہید ہوتا ہے تو دنیا والے خیال کرتے تھے کہ وہ امام غائب ہوا ہے، مرا نہیں ہے۔ گویا ہر امام کو مہدی دورہ کے طور پر تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہی مسئلہ امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور دیگر ائمہ کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صاحبزادے کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیلی فرقہ انہی کے ساتھ منسوب ہے۔ اسماعیل کا انتقال امام علیہ السلام کی زندگی میں ہوا۔ حضرت اپنے صاحبزادے سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب حضرت غسل و کفن کا اہتمام کر چکے تو آپ نے اس کے سراہنے آ کر بلند آواز سے گریہ فرمایا اور بیٹے کے چہرے سے کپڑا ہٹا کر اپنے صاحب سے کہا کہ دیکھو میرا بیٹا اسماعیل ہے، یہ انتقال کر گیا ہے، کل یہ نہ کہنا کہ وہ مہدی تھا اور غائب ہو گیا ہے۔ اس کے جنازے کو دیکھیے، اس کے چہرے کو خوب ملاحظہ کیجیے، اسے خوب پہچان کر اس کے انتقال کی گواہی دیں۔ یہ تمام باتیں اور شواہد اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ مسئلہ مہدویت مسلمانوں میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ پیج نمبر 310۔ جہاں تک میں نے تاریخ اسلام پر تحقیق کی ہے کہ ابن خلدون کے دور تک کسی ایک عالم دین نے بھی امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں احادیث سے اختلاف کیا ہو۔ اختلاف تھا تو وہ صرف اور صرف فرعی اور جزئی تھا کہ آیا یہ شخص مہدی ہے یا وہ شخص۔ کیا امام حسن علیہ السلام کا کوئی بیٹا ہے یا نہیں؟ کیا وہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں یا امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ لیکن اس امت کا ایک مہدی ضرور ہے اور وہ اولاد پیغمبر اور اولاد زہرا
سلام اللہ علیہا میں سے ہے، اور وہ اس دنیا کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی۔ اس بات میں تو کسی کو کسی قسم کا اعتراض نہیں ہے۔ دابل کے اشعار۔ معروف شاعر دابل خزائی امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے اشعار پڑھتا ہے۔ ان میں سے ایک شعر یہ ہے، میں اردو ترجمہ پڑھوں گی۔ وہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے خطاب کرتے ہوئے ان کی اولاد پر ہونے والے مظالم کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے۔ دابل کا مرثیہ تمام عربی مرثیوں میں سب سے بلیغ مرثیہ ہے۔ مورخین نے کہا ہے امام رضا علیہ السلام دابل کا مرثیہ سن کر بہت زیادہ گریہ کرتے تھے۔ دابل اپنے اشعار میں اولاد زہرا علیہ السلام کے مصائب کو ایک ایک کر کے بیان کرتا ہے۔ کہیں وہ فخر کے مقام پر سوئے ہوئے شہزادوں کا ذکر کرتا ہے، اور کہیں وہ کوفہ کے مزاروں کا دردناک لہجے میں تذکرہ کرتا ہے، یعنی محمد بن عبداللہ کی شہادت کو بیان کرتا ہے۔ پیج نمبر 311۔ کہیں پر وہ امام سجاد علیہ السلام کے صاحبزادے جناب زید کی شہادت کو بیان کرتا ہے، کبھی سید الشہداء علیہ السلام کا ذکر، اور کبھی امام موسیٰ کاظم کی شہادت کا تذکرہ، اور کہیں پر نفس زکریا کا ذکر۔ یہ سن کر امام علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پر اس شعر میں اس چیز کا اضافہ کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ آقا، میں تو اس قبر کو نہیں جانتا۔ فرمایا، یہ قبر میری ہے، وقبر بطوس یا لہا من مصیبتہ۔ اس شعر کا اضافہ کروایا امام نے۔ دابل اپنے اشعار میں امام مہدی علیہ السلام تک ہونے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر ایک روز مصیبتوں، پریشانیوں اور مظالم کی حکمرانی کا دور آئے گا۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق کو کھول کر دیکھیں تو اس موضوع کے بابت ہمیں بے شمار شواہد ملیں گے کہ مسئلہ مہدویت صدر اسلام سے مسلم مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ گویا یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے اور پسندیدہ موضوع بھی کہ آخر کوئی تو آئے گا جو ظلم کا خاتمہ کر کے عدل و انصاف کی حکومت قائم کرے گا۔ یقیناً وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے کہ جن کا انتظار کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم اٹھے گا۔ مرحبا یبنا رسول اللہ۔ پیج نمبر 312۔ اہل تسنن اور نظریہ مہدویت۔ یہ مسئلہ صرف شیعوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اہل سنت حضرات بھی ظہور امام مہدی علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے جتنے شیعہ تھے اتنے ہی سنی تھے۔ جیسا کہ مہدی سوڈانی نے اپنے ارد گرد کثیر تعداد میں افراد جمع کیے اور پھر اعلان مہدویت کر دیا، حالانکہ وہ سنی نشین علاقے اور ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ ہند و پاک میں مہدویت کے دعوے دار گزرے ہیں، اسی طرح قادیانی مہدویت کے عنوان سے منظر عام پر آئے ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب تک امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور نہیں ہو جاتا، بے شمار جھوٹے دعوے دار اور دجال سامنے آتے رہیں گے۔ حافظ کے اشعار۔ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت شیعہ تھے یا سنی، خیال غالب یہ ہے کہ وہ شیعہ نہیں تھے، لیکن جب ہم حافظ کے اشعار کو دیکھتے ہیں ان میں کہیں پر مسئلہ مہدویت کی خوشبو ضرور آتی ہے۔ وہ ایک جگہ پر کہتے ہیں، کہاں ہے صوفی دجال جو کہ ملحد بھی ہے اور ایک آنکھ سے کانا بھی، یعنی بدشکل شخص۔ اس سے کہہ دو کہ وہ جل جائے کہ مہدی دین پناہ تشریف لا چکے ہیں۔ میں نے فارسی میں جو شعر تھا اس کا اردو ترجمہ بیان کیا، اور جتنے بھی اشعار اب آتے جائیں گے حافظ کے، ان سب کا میں اردو ہی ترجمہ بیان کروں گی۔ حافظ سے ایک جگہ پر اور کہتے ہیں، پیج نمبر 313، اے دل تجھے مبارک کہ تیرے مسیحا تشریف لانے والے ہیں، کہ اس کے معطر سانسوں میں کسی کی خوشبو مہک رہی ہے۔ غم سے نڈھال نہ ہو، زیادہ رو بھی نہیں، کیونکہ میں نے فال نکالی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میرا فریاد رس آ رہا ہے۔ کسی کو خبر نہیں کہ اس کی منزل مراد کہاں ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ گھنٹی کی آواز آنے والی ہی ہے۔ وہ بلبل کی خبر اس باغ سے معلوم کر رہا ہے، اور میں رونے کی آواز سن رہا ہوں کہ وہ ابھی آزاد ہو جائے گا۔ یہاں پر اشعار ختم ہوئے۔ میں تاریخی لحاظ سے وہ کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کہہ چکا۔
جو کچھ کہنا چاہتا تھا کہہ چکا، اب دیکھنا یہ ہے کہ مہدویت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے اشخاص کس طرح اور کب پیدا ہوں گے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے۔ میں اپنی اس تقریر میں 3 اہم مطالب بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ چونکہ دنیا جب تک ظلم و جور سے پر نہیں ہوگی، امام زمانہ علیہ السلام تشریف نہیں لائیں گے۔ جب ان کے سامنے اصلاح اور تبلیغ کی بات کی جائے گی یا کوئی نیکی کا جملہ کہہ دیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیج نمبر 314۔ ان کا خیال ہے ظلم کو بڑھنا چاہیے، تاریکی زیادہ ہوگی تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ نیکی پھیلاتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی تاخیر کا سبب بن رہے ہیں۔ میں اس مطلب کو سادہ الفاظ میں بیان کرتا ہوں تاکہ حقیقت کھل کر واضح ہو جائے۔ میں نے ان سے کہنا ہے کہ نہیں صاحبو، حقیقت یہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، یہ عقیدہ تو کھلی گمراہی ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم پیج نمبر 315 پر، انقلاب مہدی یہاں پر ہیڈنگ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ بعض حالات دنیا میں دھماکہ بن کر پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کوڑھ کی بیماری کو دیکھ لیجئے، خدا نخواستہ کسی انسان کے جسم پر جب نمودار ہوتی ہے تو پھیلتی جاتی ہے۔ جوں جوں دوا کی مرض بڑھتا گیا کے تحت اس پر کوئی دوائی اثر نہیں کرتی، اچانک پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ بعض ترقی پسند لوگ جو انقلاب کے حامی ہیں وہ حالات و واقعات کو دھماکوں سے تشبیہ دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر چیز جو اس قسم کے دھماکوں کو روکتی ہے وہ چیز اچھی نہیں ہے، اس لیے وہ اصلاحی کاموں کے مخالف ہیں۔ ان کا کہنا ہے برائیاں ہونے دیں، ظلم و ستم کو مزید بڑھنا چاہیے، پریشانیاں زیادہ ہوں۔ جب برے کاموں میں حد سے زیادہ اضافہ ہوگا تو تب انقلاب کامیاب ہوگا، لیکن اسلام اس کی سخت تردید کرتا ہے۔ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ہر دور میں تلقین کرتا ہے۔ معاشرے میں علم کی روشنی پھیلانے، نیکی کی تبلیغ و ترویج کرنے والوں کی اسلام میں وسیع پیمانے پر حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اگر ہم ترقی کا نعرہ بلند کرنے والوں کی بات مان لیں تو ہمارا سوال یہ ہے، کیا ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جیسے اہم فریضے ترک کر دیں؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، زکوٰۃ نہ دیں، حج نہ کریں اور ہر قسم کی برائی کریں؟ پیج نمبر 316۔ اس لیے کہ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو۔ دراصل یہ سب کچھ فکری کجروی کے باعث کہا جا رہا ہے۔ یہ نعرہ کسی لحاظ سے درست نہیں ہے بلکہ اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے۔ رہی بات انتظار امام کی تو ایک حتمی اور ضروری امر ہے۔ انتظار کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک طرح کی رحمت الہی پر امید رکھنے کا نام ہے۔ تھکے اور ہارے ہوئے انسانوں کے لیے عدل و انصاف کی برقراری و بحالی کی خوشخبری ہے۔ ان لوگوں کے انقلاب آفرین دھماکے کی بات کی ہے یہ تصور بھی غلط ہے، کیونکہ فطرت کا ہر کام ارتقاء کی طرف جاتا ہے۔ آپ پھل کو دیکھ لیجئے، یہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے پھر پک کر تیار ہوتا ہے۔ جب تک وہ ارتقاء کی منازل طے نہیں کر لیتا اس وقت تک وہ کھانے کے قابل نہیں ہوتا۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور مبارک بھی ایک ارتقاء کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اب تک نہیں ہوا کہ معاشرے میں گناہ کم ہیں، بلکہ دنیا ابھی ارتقاء کی اس منزل تک نہیں پہنچی۔ لہٰذا اب شیعہ روایات میں دیکھتے ہیں کہ جب 313 مخلص مومن پیدا ہوں گے تو امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے، یعنی اس حد تک دنیا زوال پذیر ہوگی کہ اچھے صالح افراد کا ملنا مشکل ہو جائے گا، پریشانی بڑھے گی۔ لیکن پریشانی میں بھی فرق ہے۔ دنیا میں عام طور پر جو بھی مشکل پیش آتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حل بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کی دنیا بہت زیادہ پریشان ہے، مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب ان مسائل کا حل دنیا کے طاقتور ملکوں اور بااختیار ترین حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ وسائل کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو صرف قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور ہی میں ہوگا۔ پیج نمبر 317۔ اب دیکھیں، اس میں 100 سال لگتا ہے
یا اس سے زیادہ مدت وقت کا کوئی تعین نہیں ہے۔ امام علیہ السلام کے عالمگیر انقلاب اور ظہور کا علم اس ذات اقدس کو ہے جس نے ان کو بھیجنا ہے، اور جس نے امام علیہ السلام کی طولانی عمر اور حفاظت کا اہتمام کر رکھا ہے، اور جس نے ان کو اس کائنات کا طاقتور ترین حکمران بنایا ہے، اور جس نے اس عظیم امام کی برکت سے دنیا کو عدل و انصاف سے پر کرنا ہے۔ اس ترقی یافتہ دور میں دنیا بھر کے دانشور مفکرین کا خیال ہے کہ انسانیت کی تمام تر محرومیوں کا خاتمہ اور حل اس وقت ممکن ہے کہ جب دنیا میں ایک ہی حکمران کی حکومت قائم ہوگی۔ ایک بار پھر میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ جو نیکیوں کے فروغ کو ظہور امام علیہ السلام کی تاخیر کا سبب سمجھتے ہیں، وہ انتہائی غلطی پر ہیں۔ حقیقت میں نیکیاں ہی امام علیہ السلام کے ظہور کو قریب کریں گی۔ انتظار امام علیہ السلام کا مسئلہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہ ڈال دے کہ چونکہ ہم امام زمانہ کے ظہور کے منتظر ہیں اس لیے فلاں فرض ہم پر ساقط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر شرعی ذمہ داری ہم پر اسی طرح سے فرض رہے گی جیسا کہ وہ واجب ہوتی ہے۔ اس موضوع کے بابت کچھ اور مطالب بھی ذکر کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی کمی کے باعث اپنی اس گفتگو کو مختصر کرتا ہوں۔ آخر میں صرف اور صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مہدویت ایک عالمگیر نظریہ۔ آپ لوگوں پر فرض ہے کہ مسئلہ انتظار امام علیہ السلام کو ویسے ہی اہمیت دیں جیسا کہ دینا چاہیے، پیج نمبر 318، اور اس کے بارے میں ویسے ہی فکر کریں جیسا کہ اسلام ہمیں اس کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو اتنی اہمیت نہیں دی کہ جس کا یہ حقدار تھا۔ ہم اتنے بڑے مسئلے کو چند جملوں اور چند لفظوں میں بیان کر دیتے ہیں کہ امام علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ظالموں سے انتقام لیں گے۔ گویا حضرت امام زمانہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں اور وہ تشریف لائیں، ہمیں اپنا شرف دیدار عطا فرمائیں۔ حالانکہ جیسا کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، اس طرح ظہور امام علیہ السلام بھی ایک عالمی مسئلہ ہے۔ ہم شیعان حیدر کرار علیہ السلام اس مسئلے کو دنیا کا اہم ترین مسئلہ سمجھتے ہیں، بلکہ ہماری زندگیوں کا دار و مدار اسی انتظار پر ہے۔ ہماری سوچوں کا محور یہی انتظار ہے۔ ہم پیدا بھی اسی انتظار کے لیے ہوتے ہیں اور زندہ بھی اسی انتظار کے لیے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا وارث ضرور تشریف لائے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105۔ ہم نے تو نصیحت توریت کے بعد یقیناً زبور میں لکھ ہی دی ہے کہ روئے زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ میں نے آیت کا ترجمہ پڑھا۔ بات ہو رہی ہے پوری کائنات کی، ایک علاقے کی بات نہیں ہے اور نہ ہی ایک قوم کی ہے۔ سب سے پہلے تو دنیا کا مستقبل خوشائند ہے۔ یورپی مفکرین کا کہنا ہے کہ انسانیت کا مستقبل تاریک ہے۔ انسان نے اپنی خود ساختہ ترقی سے اپنی موت خود خرید رکھی ہے۔ ہمارے ہاتھوں سے بنایا ہوا ایٹمی اسلحہ ہماری تباہی کا سب سے بڑا سامان بنا ہوا ہے۔ پیج نمبر 319۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا انسان اپنی موت آپ ہی مر جائے گا، لیکن ہمارا پاک و پاکیزہ مذہب اسلام ہمیں درس دیتا ہے کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسانیت کا مستقبل انتہائی روشن اور تابناک ہے۔ انسانی زندگی کا دوسرا دور عقل و عدالت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے تین دور ہیں۔ پہلا دور بچپن، لڑکپن کا ہے، جس میں وہ کھیلتا کودتا ہے۔ دوسرا دور جذبات کا دور ہے۔ تیسرا دور بڑھاپے کا دور ہے۔ انسان ہر لحاظ سے کامل و اکمل ہوتا ہے۔ تجربات انسانی سوچ کو مضبوط اور پختہ بنا دیتے ہیں۔ انسانی معاشرہ بھی 3 ادوار اور 3 مراحل کو طے کرتا ہے۔ ایک دور افسانوی ہے، قرآن نے اس کو زمانہ جاہلیت سے تعبیر کیا ہے۔ دوسرا دور علم کا دور ہے، لیکن علم اور جوانی نے ہمارے دور پر کیا کیا اثرات ڈالے ہیں؟ اگر ہم غور و خوض کریں تو دیکھیں گے کہ ہمارا دور خواہشات و جذبات کا دور ہے۔ ہمارا دور بمبوں کا دور ہے، ایٹمی اسلحے کا دور ہے۔ ان ادوار کی کوئی حقیقت اور کوئی وقت نہیں ہے۔ ایسا دور کہ جس میں نہ معرفت موجود ہے، نہ عدالت، نہ صلح، محبت کا نام و نشان ہے، نہ انسانیت و روحانیت۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر
ادھورا چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ اس نے ایک روز ضرور ہی منزل و مقصود کی طرف پہنچنا ہے۔ چنانچہ مہدویت ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ اسلام کے پاس کس قدر خوبصورت اور جامع اصول موجود ہے۔ اسلامی تعلیمات کی ہمہ گیر وسعتوں، گہرائیوں اور بلندیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس میں کمال ہی کمال ہے، ارتقاء ہی ارتقاء ہے، بقا ہی بقا، زندگی ہی زندگی، خوشحالی ہی خوشحالی، کامیابی ہی کامیابی ہے۔ ماہ رمضان کا بابرکت اور مقدس مہینہ نزدیک ہے۔ پیج نمبر 320، دعائے افتتاح کی تلاوت ضرور کرنا۔ یہ دعا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ذات والا صفات کے ساتھ خاص ہے۔ میں بھی اس دعا کو پڑھوں گا اور آپ بھی ضرور پڑھنا۔ اب میں اردو ترجمہ پڑھوں گی۔ پروردگار، ہم تجھ سے ایسی عظیم حکومت میں زندگی گزارنے کی دعا کرتے ہیں کہ جس میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت و رتبہ حاصل ہو، اور اس میں منافقوں کو ذلت و رسوائی ملے، اور ایسی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو تیری اطاعت و عبادت کی طرف دعوت دیں اور تیرے راستے کی طرف لوگوں کی ہدایت کریں۔ بار الہ، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تجھے اپنے اولیاء اور نیک ہستیوں کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ وہ کام کریں کہ جس میں صرف اور صرف تیری ذات کی رضا و خوشنودی پوشیدہ ہے۔ یہاں پر پیج نمبر 320 پر اس کتاب کی آخری جملات میں نے پڑھے، اور یہ کتاب اختتام پذیر ہوئی بتوفیق پروردگار عالم۔ اس پروردگار عالم کا بہت شکر ہے کہ اس نے آج شب جمعہ میں اس کتاب کو ختم کرنے کی سعادت مجھ کو بخشی ہے۔ پروردگار عالم، تجھ سے دعا یہی ہے کہ بار الہ، جس طرح سے کہ تو نے یہ توفیق دی کہ اس کتاب کو ہم نے پڑھا اور شب جمعہ میں اس کتاب کو اختتام پذیر کیا، اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرما دیں کہ ہم اس کے مطالب کو سمجھیں، اس کے پیغامات کو سمجھیں، اور جو کچھ ہم سمجھیں اس پر عمل پیرا ہوں، اور زمانے کی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو۔ اب انشاءاللہ جلد ہی کسی نئی کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ہی انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔